हेलो गुड मॉर्निंग। मैं आपको एक दफ़ा फिर हमारे कोर्स वुमेन स्टडीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। हमने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बातचीत का सिलसिला शुरू किया था और समझने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान जो है उसके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को मद्देनज़र रखते हुए हम ख़वातीन के स्टेटस के हवाले से बात कर सकें। तो जो कल्चर एंड विमेन के हवाले से गुज़िश्ता वीडियो में मैंने बात की थी, आप लोगों को अगर आपने वो वीडियो देखी है, नहीं देखी तो उसको देख लीजिए। उसमें मैंने एक जुमला जो है वो कोट किया था कि पाकिस्तान जो पाकिस्तानी समाज है ये पैट्रियार्कल बेल्ट के ऊपर वाक़या है। यानी सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, जो साउथ एशियन मेजर कंट्रीज हैं, ये सब के सब पैट्रियार्कल बेल्ट पे वाक़या है। और फिर बिलखुसूस पाकिस्तान के हवाले से ये बात मैंने की थी। अब इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि क्या वाकई ऐसा है, आज मैं इसी मौजू को आगे लेकर चलूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपके सामने वो हक़ाइक़ रखे जाएँ कि जिससे हमें अंदाज़ा हो कि पाकिस्तान में जो ख़वातीन हैं, जो विमेन हैं, उनका स्टेटस क्या है इस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अच्छा, कुछ दावे हैं, मसलन ये है कि यहाँ पे जो कंजर्वेटिव एलिमेंट है हमारी सोसाइटी का, या जो ट्रेडिशन और रवायत की हमायत करने वाला एलिमेंट है, वो पैट्रियार्की को कोई ऐसी या पिदरसरी निज़ाम को कोई ऐसी बुरी चीज़ भी नहीं समझता। और उनका दावा ये है कि जो पिदरसरी निज़ाम है, मर्द की जो हुक्मरानी है, उसके नतीजे में औरत की जान, माल, इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हुआ है। और अगर पिदरसरी निज़ाम ख़त्म हो जाता है, पैट्रियार्की ख़त्म हो जाती है, मर्द की हुक्मरानी ख़त्म हो जाती है, तो उसका नतीजा जो होगा वो क्या होगा कि औरत जो है उसकी ना इज्जत महफूज होगी, ना उसकी जान महफूज होगी, बल्कि वो सरे बाज़ार उसकी इज्जत का शायद नीलाम लग जाएगा। और औरतों के लिए ख़ुद उनकी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये लाज़मी है कि पैट्रियार्की को और ऐसे ख़ानदानी निज़ाम को और ऐसे समाजी निज़ाम को जिसमें मर्द की हुक्मरानी कायम है, उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उसके लिए जंग की जाए और उसको बदलने से रोका जाए। जो गुफ्तगू मैं आपके साथ आज करने जा रहा हूँ वो इसी दावे की का एक क्रिटिकल एनालिसिस है, एक तनकीदी जायज़ा है कि ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि औरत की ज़िंदगी, जान, माल महफूज है एक पैट्रियार्कल माशरे के अंदर। पाकिस्तान एक आइडियल केस है। हम बांग्लादेश के हवाले से भी और हिंदुस्तान के हवाले से भी, अब दूसरे जो गैर तरक्की याफ्ता या ट्राइबल एग्रेरियन सोसाइटीज़ दुनिया में मौजूद हैं, उनके हवाले से भी बात की जा सकती है। लेकिन चूँकि हम पाकिस्तान को अपनी आँख से देखते हैं, इसमें रहते हैं, हमारे अपने मुशाहिदात मौजूद हैं, तो इसलिए इसको एक टेस्ट केस के तौर पे हम रख लेते हैं, पैट्रियार्की के टेस्ट केस के तौर पे, कि पैट्रियार्की होने की वजह से, पिदरसरी निज़ाम होने की वजह से किस हद तक औरत की ज़िंदगी, उसकी जान, उसकी माल और उसकी इज्जत महफूज है। ये तहफ़्फ़ुज़ किस हद तक है जिसका दावा किया जाता है। तो इस पे बात करते हैं, इस दावे को ही देखते हैं। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं, मैं अब सोच रहा था कि कैसे इस पे बात की जाए। एक तो ये है कि मेरी राय हो और मैं हैज़र्ड आपको कुछ फैक्ट्स और कुछ कहानियाँ सुना दूँ, तो उसकी बुनियाद पे मैं दावा करूँ, उनको जनरलाइज करूँ कि देखें जी ये इससे साबित होता है कि औरत जो है उसकी ज़िंदगी यहाँ पे कितनी गैर महफूज है। और अमूमी तौर पे ऐसे होता है कि जो लोग पिदरसरी निज़ाम के ख़िलाफ़ बात कर रहे होते हैं, तो आम गुफ्तगू में वो ज़ैनब का केस, मोटरवे रेप केस या इस किस्म के जो वाक़यात हैं उनको सामने रख के, तो हम उससे यकीनन वो एक लाइन ऑफ आर्गूमेंट है, चीज़ों को उससे अंदाज़ा होता है, लेकिन एक ओवरऑल तस्वीर हमारे सामने नहीं बनती। अब मैंने कल अपनी गुफ्तगू में आपसे ये बात भी की थी, जो अपनी गुज़िश्ता वीडियो है, कि पाकिस्तान में जो कल्चर है, जो सकाफ़त है पाकिस्तान की, ये इलाके से इलाके तक बदलती है, शहर में अलग है, गांव में अलग है,
جو قصبے ہیں ان میں الگ ہے، پھر جو ٹرائبل سوسائٹی ہے اس میں الگ کی طرح کی ثقافت ہے، زرعی معاشرے میں الگ ہے، پھر صنعتی معاشرے میں وہ چینج ہو جاتی ہے۔ تو اب ان تمام اختلافات اور اس تمام فرق کو پس منظر میں رکھتے ہوئے اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں گے، ہم ایک ہولسٹک پکچر، ایک ایسی تصویر کہ جو براڈر پکچر ہو وہ بن جائے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ عورت کی زندگی کتنی محفوظ ہے، اس کی عزت کتنی محفوظ ہے۔ چند فیکٹس ہیں، اور یہ فیکٹس کچھ عرصہ پہلے ایک نیوز پیپر میں انجینئر مشال خان نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، اسٹیٹس آف ویمن ان پاکستان، تو اس آرٹیکل پہ بیسڈ ہیں، اور جو ڈیٹا اس کے لیے اٹھایا گیا ہے وہ مختلف یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کی رپورٹس ہیں، اور گلوبل نیوٹریشن انڈیکس کی رپورٹس ہیں، پھر وائٹ ربن کے سروے ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ڈیٹا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب یہ فیکچول ڈیٹا ہے جو آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ اس کو ہم 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے لٹریسی ریٹ پہ اگر آ جائیں تو کس حد تک مساوی مواقع ہیں عورت کے لیے اور مرد کے لیے، تو جو فیمیل ایجوکیشن ہے اس کی شرح پاکستان میں 45% ہے، اونلی 45%۔ یہ ہائر ایجوکیشن کی بات نہیں ہو رہی، بالکل جو پریلیمنری جس کو آپ لٹریسی کہتے ہیں، یعنی where one can read write his her name، اس سطح پہ آپ چلے جاتے ہیں۔ پھر جو سکولز ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں، پاکستان کی اکثریت کی آبادی دیہاتوں میں آباد ہے، اور دیہاتوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو کہیں پہ 1:4 کی ریشو میں اور کہیں 1:6 کی ریشو میں آپ کو یہ مختلف پروونسز میں یہ ڈیٹا ویری کرتا ہے کہ اگر 4 مردوں کے بچوں کے سکول ہیں تو 1 بچیوں کا سکول، اور بعض جگہوں پہ 6 بچوں کے اور 1 بچیوں کا، اور بعض جگہوں بعض گاؤں بعض دیہات ایسے ہیں کہ جہاں پہ بچیوں کا سے سکول ہی موجود نہیں ہے۔ پھر جو سکولز موجود ہیں ان کا انفراسٹرکچر، مطلب ان کی باؤنڈری والز نہیں ہیں، ان میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، ڈیسکس نہیں ہیں، تو یہ مسائل اپنی جگہ۔ لیکن اس سب کو آپ سائٹ پہ بھی رکھ دیں اور آپ اوور آل لٹریسی ریٹ کو دیکھیں تو یہ میل کے مقابلے میں بہت کم ہے، یعنی میل کی جو شرح ہے وہ 54 سے 60% کی رینج میں ریسنٹلی جو رپورٹس ہیں ان کے مطابق آتی ہے، لیکن فیمیلز جو ہیں ان کے لیے یہ شرح 45% ہے۔ پھر جب آپ ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں تو جو ویمن کے ہیلتھ کے ایشوز ہیں وہ بہت سیریس ہیں پاکستان میں۔ مثلاً جو گلوبل نیوٹریشن انڈیکس ہے اس کی رپورٹ میرے سامنے ہے، اور اس کے مطابق 52% آف مدرز آر انیمک، مطلب جو پاکستان کی ہر 100 میں سے 52 خواتین ہیں ان میں خون کی کمی ہے، اور انیمیا جو ہے وہ ایک بلڈ ڈیفیشنسی کی بیماری ہے جس میں خون کے اندر آئرن کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو یہ 52%، یعنی ہر 100 میں سے 52 خواتین میں یہ بیماری ہے۔ پھر آپ جو ریپروڈکشن کے حوالے سے دیکھیں تو ظاہر ہے بچے جو ہے عورتیں ہی پیدا کرتی ہیں، تو 80% جو خواتین ہیں ان کو ہاسپٹل فیسلٹی میسر نہیں ہے کہ جہاں ایک سکلڈ ویل ٹرین ڈاکٹر ان کے بچے کی پیدائش میں مددگار ثابت ہو سکے۔ 80% خواتین کے بچے گھروں میں ہوتے ہیں، اور ایل ٹرینڈ جو وہ دائی ہوتی ہے اس کے ساتھ، یا گاؤں کی کچھ خواتین ہوتی ہیں جن کو اس طرح کی ٹریننگ نہیں ہے، جو ان کمپلیکیشن سے واقف نہیں ہے، جو جدید سائنس جدھر تک ترقی کر کے چلی گئی ہے کہ ماؤں کا خیال کیسے رکھنا ہے، وہ اس حوالے سے واقف نہیں ہوتے۔ اچھا، اب اس میں اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو 2016 سے 18 کے درمیان 3,75,375 جو خواتین ہیں ان میں پریگننسی ریلیٹڈ کمپلیکیشنز آئی ہیں 2 سالوں میں، جو رپورٹ ہوئی ہیں، جو رپورٹ نہیں ہوئی وہ الگ ہیں۔ اچھا، یہ کمپلیکیشنز کس طرح ہیں؟ اس میں انفرٹیلٹی بھی ہے، یوٹرس کی مختلف بیماریاں ہیں، کینسر جو ہے وہ اس کا جو یوٹرس کا کینسر، اووری کا کینسر ہے، یہ مختلف ایسی بیماریاں ہیں کہ جو ہمیں اس عرصے میں دکھائی دیتی ہیں۔ اچھا، اب بہت ساری ایسی اس سے ہٹ
کے بھی جو خواتین میں شرح ہے بیماریوں کی وہ بہت زیادہ ہے، خاص طور پر بریسٹ کینسر جو ہے اس کی شرح بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں، ہم جب کہتے ہیں کہ اس نظام کی وجہ سے عورت کی جان کی حفاظت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں ہیلتھ انڈیکیٹر دیکھنے ہوں گے کہ پدر سری نظام کی وجہ سے ایک طرف پدر سری نظام اور دوسری طرف پھر ہیلتھ کے انڈیکیٹرز جو صحت کے انڈیکیٹرز ہیں کہ خواتین کی صحت اس معاشرے میں سماج میں کیسی ہے۔ اب آ جائیں آپ جی ان کی روزگار کے حوالے سے اور امپلائمنٹ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو امپلائمنٹ کی شرح ابھی خواتین میں بہت کم ہے، یعنی اٹ از 48.63%۔ میل کی مقابلے میں یعنی جتنے میل امپلائڈ ہیں اس کے ان کے جب تقابل میں آپ عورتوں کو دیکھتے ہیں تو وہ میل کا 48.63 یعنی آدھے سے بھی بہت کم۔ مثلا اس کو آپ فگرز میں اگر دیکھیں تو جو جس سے زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے گا، پاکستان کی اس وقت کل آبادی کا 110 ملین لوگ جو ہیں وہ امپلائڈ ہیں، وہ روزگار پہ ہیں، کسی نہ کسی نوکری پہ ہیں۔ جو سٹیٹسٹکس ہیں ہماری گورنمنٹ کے جو پبلک سٹیٹسٹکس ہیں ان کے مطابق 110 ملین لوگ کسی نہ کسی روزگار پہ۔ اب ان 110 میں سے صرف عورتوں کی جو تعداد ہے وہ 12 ملین ہے، صرف 12 ملین جو خواتین ہیں وہ اس میں آتی ہے۔ اس سے آپ فرق جو ہے میل اور فیمیل کے درمیان جو امپلائمنٹ کا ڈفرنس ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اسی سے آپ یہ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ کس حد تک جو کتنی خواتین ہیں جو بغیر کسی روزگار کے مکمل طور پہ محتاجی کی زندگی گزار رہی ہیں، یعنی ان کے ہاتھ ہمیشہ ایک مرد کے آگے پھیلے ہوتے ہیں اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کی خاطر بھی۔ پھر آ جائیں جی جو سب سے زیادہ الارمنگ فگرز ہیں اور جو سب سے زیادہ ایسے فگرز ہیں کہ جو اس دعوے کی نفی کر رہے ہیں کہ جو دعویٰ یہ کہتا ہے کہ ایک پدر سری نظام کے اندر عورتیں جو ہیں ان کا تحفظ ہوتا ہے، اور یہ ہے وائلنس اگینسٹ ویمن، جو خواتین کے خلاف وائلنس ہوتا ہے۔ اور وہ جو خوف ہے کہ جی اگر برابری ہو جاتی ہے اور پدر سری معاشرہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد عورت کی اس کی عزت کا تحفظ ممکن نہیں ہوگا اور اس کی جان کا تحفظ ممکن نہیں ہوگا، تو کچھ فیکٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے اس میں رکھتا ہوں۔ اب یہ وائٹ ریبن پاکستان کا ایک سروے ہے، اس سروے کے نتیجے میں آپ کو پتہ ہے سروے کتنی لمیٹڈ پاپولیشن کو کیپچر کرتے ہیں، یعنی ان کی جو آڈینس ہوتی ہے، جو یونٹ آف انالیسز ہوتا ہے وہ اتنا وسیع تر نہیں ہوتا، اور اس میں زیادہ جو ہے رپورٹڈ کیسز جو پولیس تھانے میں رپورٹ ہو جاتے ہیں یا ہاسپٹلز میں کچھ کیسز رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پہ یہ سرویز بنتے ہیں۔ جو ایکچول فگرز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ان سرویز میں آنے والے فگرز سے کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ اب اس میں 2014 سے 2016 کے درمیان 2014 to 2016 کے درمیان پاکستان میں یہ پدر سری معاشرہ جو عورت کی جان کے تحفظ کا دعویٰ کرتا ہے اس میں 15,222 آنر کلنگ کے کیسز ہوئے، غیرت کے نام پہ 15,222 عورتوں کو قتل کیا گیا، 1535 برننگ کی عورتوں کو جلایا گیا، گھروں میں جو ہوتا ہے چولہا پھٹ گیا تھا جی، یا ان پہ تیزاب پھینک کے ان کو جلا دیا جاتا، ان کو آگ لگا کے ان کو جلا دیا جاتا ہے، یہ کیسز یہاں پہ ہوئے۔ پھر 1843 ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز ہیں جو گھروں کے اندر عورتوں پہ تشدد ہوا، اور آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ تھانے تک کون سی خواتین اور کس وقت وہ پہنچتی ہیں جا کے کیس کریں اس وائلنس کا، عام طور پہ تو خاموشی سے لیا جاتا ہے، اس پہ بات نہیں کی جاتی، اور عورتوں کو ان کے اپنے جو گھر والے ہیں ان کے سسرال والے دونوں طرف سے ایک سوشل پریشر ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے جا کے پولیس تھانے کچہری تک کی تو یہ عزت ان کی جو ہے اس پہ حرف آ جائے گا، عزت کو بٹا لگ جائے گا،
تو اس کے باوجود جو رپورٹڈ کیس ہے یہ 1843. جو عورتوں میں خودکشیاں ہیں ان 2 سالوں میں 35,935 35,935 عورتوں نے خودکشی کی. عورت یا مرد یا کوئی بھی انسان جب خودکشی کرتا ہے، اب سوچیں کہ وہ حالات سے کس حد تک ستایا ہوتا ہے، اس کی حالت کیا ہوتی ہے کہ جب وہ خودکشی کی طرف جاتا ہے. اچھا، پھر جو 5,508 ویمن کے کڈنیپنگ کے کیسز ہوئے جن میں عورتوں کو، بچیوں کو اغوا کیا گیا، اور 4,734 جو ہے وہ سیکس وائلنس کے ریپ کے کیسز ہیں جو ہوئے. تو اب ان تمام فگرز کو اگر آپ اکٹھا کریں اور صرف آنر کلنگ کو اگر آپ دیکھیں، 15,222 آنر کلنگ. یہ آنر کلنگ یا غیرت کے نام پہ جو قتل ہے یہ کتنا سیریس ایشو ہے، کتنا سنجیدہ ایشو ہے، یہ فیکٹس فگرز تو ہمیں یہی بتاتے ہیں. اچھا، آپ دیکھیں کہ ہماری جو ریاست ہے اور جو ریاستی پالیسیز ہوتی ہیں وہ کس انداز میں بعض اوقات چیزوں کو اتنا زیادہ ایگزیجریٹ کر کے بیان کر رہی ہوتی ہیں اور تمام وسائل اس طرف لگائے جا رہے ہوتے ہیں. مثلا کرونا جو ہے اس کے نتیجے میں ابھی تک پاکستان کے فگرز 10,000 ڈیتھس کو نہیں پہنچے، جو آفیشیل فگرز ہیں. چلیں اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ یہ ریئل فگرز ہیں یا نہیں ہیں، لیکن آپ کے میڈیا سے لے کر مین سٹریم ڈیبیٹ روز ایک منسٹر آ کے کورونا کی بات کر رہا ہوتا ہے، وہ فگرز آ رہے ہوتے ہیں. اچھا، 15,222 آنر کلنگ کے کیسز پہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ مہینے میں، 6 مہینے میں، سال میں ایک دفعہ کوئی ایک منسٹر آ کے کہے کہ یہ بہت سیریس کنسرن کا ایشو ہے اور عورتوں کی زندگی کس طریقے سے ان سے چھینی جا رہی. تو بہرحال جی یہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، ان کو آپ باقی ان تمام چیزوں کے ساتھ کمپیئر کر لیں اور پھر یہ سوچیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. اور اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ اس پیدرسری سماج میں جو پیٹریارکل سٹرکچر ہوتا ہے اس کے اندر وہ چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں، وہ ترجیح میں پہلے ہوتی ہیں کہ جو میل سیگمنٹ کی لائف کو، جو مرد کی زندگی ہے اس کو متاثر کر رہی ہوتی ہیں. جو عورت کی زندگی ہے اس کے متاثر کرنے والی چیزیں اتنی اہمیت کی حامل نہیں رہتی. ایک یہ چیز. دوسرا، اب اس دعوے کو کہ پیدرسری نظام جو ہے وہ ضمانت دیتا ہے تحفظ کی، عورت کی جان، مال اور عزت کے تحفظ کی. یہ فگرز آپ کے سامنے ہیں، آپ ان کو چیک کر لیجئے اور آپ دیانتداری کے ساتھ یہ فیصلہ کیجئے کہ کیا یہ پیدرسری نظام اور یہ فیکٹس اینڈ فگرز سامنے رکھتے ہوئے عورت کے جان، مال اور عزت کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے یا نہیں دیتا. آج کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ میں ہم بات کریں گے، جو ہماری نیکسٹ ویڈیو ہے وہ کافی وہ بھی انٹرسٹنگ ہوگی ہوپ فلی، کہ آخر یہ پیٹریارکل بیلٹ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی. ہم ذرا سا امپیریلسٹ پیراڈائم میں بھی سوچنے کی بات کریں گے اور کچھ نئے آئیڈیاز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. خوش رہیں. تھینک یو ویری مچ. اسٹے بلیسڈ. گڈ بائے.